104 लोगों को पकड़ा गया था, उनसे तफ्तीश की गई, उनके जिस्मानी रिमांड हुए, फिर वो जुडिशल हुए, फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो अराउंड 2 साल से ज़ायद हो गया है। अब 104 में से फिर एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो लोग बेगुनाह हैं या जिनकी सज़ाएं कम हैं उनके जल्दी जल्दी फ़ैसले करके उनको रिहा किया जाए। तो उनमें फिर 15 लोग ऐसे थे जिनकी सज़ा 1 साल से या 1 साल या 1 साल से कम थी, उनको रिहा कर दिया। ऐसे मौके पे सज़ाएं आई हैं सामने कि जब मुज़ाकरात और पता नहीं क्या क्या खबरें, मैंने भी एक खबर दी आपको कि अडयाला जेल में मुज़ाकरात हुए। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी, ये तो दे आर इन वेटिंग। तो एक बड़ा नाम जो पहले 15 में था, वो खदीजा शाह जो हैं वो बरी हो गई, इसलिए कि वो बड़े बाप की बेटी थी। नाज़रीन, आज सज़ा हुई है, सज़ाओं का ऐलान हुआ है। जो 9 मई के लोग थे और इनमें से कितने पहले इब्तिदा में आए थे और कितने अब रह गए हैं, इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। और 9 मई एक बार फिर आपको याद कराऊंगा कि ये कैसे हुआ था। और ज़ाहिर है कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें नई भी हैं। और फिर ये कि मौलाना ने क्या फ़ैसला किया, तो ये इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जी 9 मई की इब्तिदा में, पंजाब की बात कर रहा हूँ, 104 लोगों को पकड़ा गया था। 104 लोगों पे मुकदमात हुए, उन्हें जेलों में रखा गया, उनसे तफ्तीश की गई, उनके जिस्मानी रिमांड हुए, फिर वो जुडिशल हुए, फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो अराउंड 2 साल से ज़ायद हो गया है। तो ये चल रहा है। अब 104 में से फिर एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो लोग बेगुनाह हैं या जिनकी सज़ाएं कम हैं उनके जल्दी जल्दी फ़ैसले करके उनको रिहा किया जाए। तो उनमें फिर 15 लोग ऐसे थे जिनकी सज़ा 1 साल से या 1 साल या 1 साल से कम थी, उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद बाकी रह गए 89 का जो ट्रायल है वो चल रहा है और उनमें से आज 25 लोगों को आज सज़ाएं हुई हैं। सज़ाएं मंजर आम पे आई हैं, आज हुई हैं, कल हुई हैं, क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट का मामला है तो कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही कि कब हुई हैं। तो इसमें अब 25 लोगों को हुई हैं, तो अब रह गए हैं पीछे 64। और जो 64 हैं उनमें बड़े बड़े नाम हैं भी हैं, और जो 15 पहले थे उनमें भी एक आध को बड़ा नाम था। तो इस पे बात करते हैं। पहली बात, इसमें जो रह गए हैं 64, उसमें यास्मीन राशिद हैं, उसमें एजाज चौधरी हैं, उसमें मियां महमूद रशीद हैं, उसमें वो उमर चीमा हैं जो रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब के पीटीआई के दौर में। तो ये लोग और बहुत से लोग अब मुंतज़िर हैं। इनके केसेस अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं गए, समेत इमरान खान के। अब इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में कब जाने हैं और कैसे जाने हैं, यानी कि किस मोड़ पे जाके जाने हैं, तो इसकी इतलात जैसे जैसे हमें मिलेंगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि एक बात है कि ये जो सज़ाएं हुई हैं आज 25 लोगों की, और ऐसे मौके पे सज़ाएं आई हैं सामने कि जब मुज़ाकरात और पता नहीं क्या क्या खबरें, मैंने भी एक खबर दी आपको कि अडयाला जेल में मुज़ाकरात हुए और उसके बाहर जो मुज़ाकरात हैं, तो ऐसे मौके पे ये सज़ाएं आना, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम। और एक वाज़ेह पैगाम जो है वो आपको 190 मिलियन में मिल जाएगा। अगर तो सज़ा 190 मिलियन पाउंड वाले केस में 10 साल हुई या इससे कम हुई, तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं और उसका कोई नतीजा भी शायद निकला है। और अगर ये सज़ा उससे ज़्यादा हुई, जो कि 14 साल बनती है, जो ऑफेंसेस हैं उनके मुताबिक 14 साल सज़ा बनती है, तो फिर समझें कि एक बड़ा नो होगा, बड़ा नो, जो भी हो जाए। यानी कि कंसिडरिंग ऑल द प्रेशर्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री,
وہ امریکہ ہو یا وہ یو کے، وہ گرینل ہو یا کوئی بھی انڈین نژاد سینیٹر ہو امریکہ کا، یا یو کے پارلیمنٹیرینز ہوں، یا وہاں کا وزیر خارجہ ہو، یا پھر گولڈ سمتھ فیملی ہو، کوئی بھی ہو، پریشر بہت، یہ سب میں جو آپ کو موٹے موٹے نام لے کے دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، تو یہ سارا پریشر، تو اس کے آگے پھر بڑا نو ہوگا، یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک علامت ہوگی اس کو جانچنے کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ میں نے بتایا ابھی، یاسمین راشد، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری، یہ تو دے آر ان ویٹنگ۔ تو ایک بڑا نام جو پہلے 15 میں تھا، وہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ بری ہو گئی، اس لیے کہ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس لیے کہ اس کے رشتہ دار بہت طاقتور تھے، اس لیے کہ وہ امریکی شہری تھی۔ اچھا، ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ نہیں ہوگی اتنی، اور وہ پوری ہو گئی اور اس کو ڈیو پروسیس آف لا آپ نے چھوڑا، تو اس کا پھر انعام دینا ہوتا ہے کسی کو، کسی جرم میں کوئی تھوڑا ملوث ہو یا زیادہ ملوث ہو، اس کا انعام ملتا ہے کیا؟ کہ اس کو آپ بعد میں مذاکراتی ٹیم میں شامل کر لیں، اور اس کو وزٹ ٹیم میں شامل کر لیں جو جیلوں کے وزٹ کرے، اور وہ چیف جسٹس کو ڈائریکٹ خط لکھے، اس سے ملاقاتیں کریں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، وہ ہمارے انصاف کے نظام کا جائزہ لے، ہماری جیلوں کے نظام کا جائزہ لے، اور وہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر شکایت کنندہ ہو، اور وہ خط لکھے چیف جسٹس کو، یہ انعام ہے۔ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جو عام آدمی ہے اس کو سزا ہو گئی، اور جو خاص تھی وہ آج یہ جو میں نے بتایا پروٹوکول ہے، اور مرتبہ و مقامات مل رہے ہیں اس کو۔ تو یہ سوال تو ہے۔ اب اگلا سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا، وہ تو فیض حمید نے نقشے بنا کے شیئر کیے تھے۔ فیض حمید واز دا کی مین، جس نے 9 مئی سے پہلے اس کے نقشے بنائے، لوگوں کو بتایا، پوری ڈائریکشنز دی، اور ان ڈائریکشنز کے تحت دیکھیں یہ پلاننگ جو ہے نا، یہ کوئی ثابت نہ ہونا بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ کل کو آپ کہہ دیں کہ یہ تو دیکھیں یہ اس کے لنکس بڑے ویک تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ یہ ایک ہی دن میں تمام ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہوتے ہیں۔ سزا تو ملنی چاہیے، میں ملٹری کورٹ اور اس بحث پہ نہیں جا رہا، سزا تو کسی کو ملنی چاہیے جو کوئی جرم کرتا ہے، اور یہ صرف جرم نہیں تھا، یہ تضحیک تھی، یہ حد تک تھی پوری دنیا کے سامنے، آپ اپنے شہداء کی حد تک کر رہے ہیں، اور شہداء کی حد تک اگر آپ فیشن میں یا اگر آپ کسی انتقام میں جائز سمجھتے ہیں تو پھر اس ملک میں رہنا چھوڑ دیں۔ اس ملک کی بقا پہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ شہداء کی وجہ سے ہے، اور یہ باقی ہے اور آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو پھر کم از کم شہداء کو تو بخش دیں، باقی سیاست کر لیں۔ تو یہ ایک ہی دن میں تمام جگہوں پہ جہاں پہ شہداء کے جو مجسمے تھے، جو ان کو خراج عقیدت اور پیش کرنے کے لیے جو ایک علامتی ساری چیزیں تھیں، ان کو ایک دن میں اکھاڑ پھینکا گیا۔ جناح ہاؤس میں بھی اسی وقت حملہ ہوتا ہے، میاں والی میں بھی ہوتا ہے، فیصل آباد میں بھی ہوتا ہے، پنڈی میں بھی ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، اور بالکل ایگزیکٹ انسٹالیشنز پہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دو ہیں جو سامنے لیڈرز ہیں، باقی ان کو موب کو کون لے کے جا رہا تھا، رستے کون دکھا رہا تھا۔ تو یہ فیض حمید کی ٹیم تھی، فیض حمید نے اور عمران خان نے یہ بیٹھ کے پہلے یہ ساری پلاننگ ہوئی ہے اس میں۔ اب یہ تو پنجاب حکومت جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے پاس ساری ایویڈنس ہیں، تو ایویڈنس جو ہیں ان کو پروف سامنے لایا جائے یار، پبلک کو پتہ چلے۔ ہر چیز کو اندھیرے میں رکھ کے چلنا اور ہمیشہ اپنے لیے ایک کوشن نکال کے رکھنا، تو پھر یہ آپ کا اعتبار ہی ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں اس نے 2 دن پہلے عمران خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں گرفتار ہونے جا رہا ہوں، اور اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ تو پیشن گوئی کس بنا پہ کی تھی؟ یہ پلاننگ تھی۔
اور اسی پلاننگ کے تحت پھر فیض حمید کی ٹیم نے وہ پہلے وہ لوگوں کو کنوے کیا اور جو ساری چیزیں بتائیں، اس کے بعد لیڈ کیا. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، تحقیقاتی اداروں کے پاس، کہ وہ ریٹائرڈ لوگ تھے، کچھ حاضر سروس تھے، انہوں نے لیڈ کیا کہ یہ اس طرف سے یہ کرنا اور وہ کرنا ہے. اور پھر جا کے وہ ساری جو ہے وہ 9 مئی کا یہ ایپیسوڈ ہو گیا. اب اس کو کویسچن تو انہوں نے کرنا ہی کرنا بھائی، جو متاثرہ پارٹی ہوتی ہے وہ تو بچنے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ کے پاس ایویڈنس ہیں تو لائیں نا سامنے اور ان کو بھی سزا دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو پریس ریلیز آئے گی فیض حمید کے حوالے سے، اس میں کیا کیا سامنے آتا ہے. ہمیں انتظار ہوگا کہ کیا اس میں 9 مئی کی یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ نہیں بتائی جاتی کہ اس نے کی ہے. وہ تو سب کچھ بول چکا اور باقی ایویڈنس بھی ہر چیز موجود ہے. اور اگر کوئی مطلب یہ کہ کسی کو رعایت بالکل دیں بھائی، رعایت بھی دیں، لیکن قانون اور انصاف کے مطابق دیں. یا بڑے بڑے ٹال کلیمز نہ کریں، یا پھر آپ رعایتیں جو ہیں وہ انصاف اور قانون کے مطابق جو بنتی ہیں کسی کو وہ دیں. تو اپنے اعتبار کو، اپنے اعتماد کو برقرار رکھنا جو ہے نا وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ جو 9 مئی ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن. دیکھتے ہیں کیسے اس پہ پورے اترتے ہیں. تو مولانا جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، اور دوسرے لفظوں میں پی ٹی آئی نے اپنا ایک بڑا اتحادی، بڑا ساتھی، بڑا ایک سہارا جو ہے وہ کھو دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی پاس ہونے کے بعد جو انہوں نے غیر ضروری طور پہ مولانا پہ تنقید کی، وہ اس کو دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب وہ حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے جا کے، حکومت نے ان کو ایک فیور کر دیا اور وہ بل ان کو پاس کرا کے ان کا مدارس والا، تو اب ان کو مزید پی ٹی آئی سے دور کر دیا ہے. تو حکومت نے ایک اور کامیابی حاصل کی ہے اور پی ٹی آئی نے ایک اور ناکامی حاصل کی ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت نو ڈاؤٹ تنہائی کا شکار ہے. اس کے ساتھ جو پارٹیاں وہ گن لیں وہ کون ہے، اور مولانا ایک بڑا ان کے ساتھ ایک بڑے اتحادی تھے، ان کو بھی انہوں نے لوز کر دیا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. باقی اپڈیٹ انشاءاللہ کل، تب کے لیے اجازت. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.